बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीर साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम लोगों को जिस वक्त प्रोग्राम मुकाबिल देख रहे हैं। नाज़रीन, रसीदें आपके पास हों या ना हो, सरमाया मुल्क के अंदर आना चाहिए। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए। ये कहना है खुद को मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पर देखने वाले मियां नवाज शरीफ साहब का। वो कहते हैं कि अगर हमारी पॉलिसी का तसलसल रहता है, वो 90 की दहाई में दोबारा से वापस चले गए हैं। वो कहते हैं कि अगर तब से अब तक हमारी पॉलिसी का तसलसल रहता तो आज पाकिस्तान तरक्की की मेराज पर होता। ये 90 की जो दहाई का बार बार हवाला आता है, 13 और 17 की तारीख के सालों के जो हवाले आते हैं हमारे सामने, क्या वाकई कुछ ऐसी पॉलिसीज थी कि पाकिस्तान तरक्की की मेराज पर होता है? ये आज पोस्टमार्टम जो है वो आमिर साहब के तजिए में आप लोगों के सामने रखेंगे और प्रोग्राम के आखिर पे आप लोगों के सामने रखेंगे ये मामला कि पिंडी बॉय के बाद अब गुजरात का चौधरी भी कस्में खाने पर उतर आया है। ये कस्में क्यों खाई गई हैं, इसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, बात वही है, फिर कच्ची रसीदों पे काम हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब शायद इस बात पे एग्री हो गए कि कच्ची रसीद पे ऊपर काम होना चाहिए। जी, आपने जो आगे एक जुमला दोहराया ना कि मियां साहब 1990 की पॉलिसी में फंसे हुए हैं। 1990 की दहाई में और बिलावल से तमाम तार इख्तलाफात के बावजूद वो ये जो उन्होंने एकदम बुड्ढों के खिलाफ क्रूसेड शुरू की है ना, बाबे वो बाकी सारे सही कहते हैं, बाकी सारे 70 प्लस हैं। उलादा बात है कि बीच में से एक बाबा है जिसको 70 प्लस मानता कोई नहीं है, वो यूथ को इंस्पायर करता है। मगर बिलावल की एक एडवांटेज है कि यूथ है और उन्होंने ये बीच में कहा है कि जो है बाबू को फारिग करें तो मुझे चांस दें, तो एक अच्छी लाइन है। मगर ये हमारे बाबे जो हैं ख़ासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब 1990 की दहाई में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। और इसकी मिसाल वो जो भी उनकी अव्वल तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी नहीं कर रहे, मगर एक दो जहाँ भी उनकी प्रेस टॉक या कहीं ना कहीं आती है ना, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए हुए थे जी, तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने जो कलमात कहे हैं उससे पता लगता है ये माजी में इसलिए फंसे हुए हैं कि उस ज़माने में क्या था कि आप तो आतुर से एक चीज़ कहते रहेंगे, इनकलाब ले आए, हमने कमाल कर दिया, हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी थी, दूध और शहद की नहरें बहती थी, और वो बयानिया बन जाता था और वो चल जाता था। तो वो उसी को तोतर के साथ दोहरा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आजकल सोशल मीडिया को वो उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो आज के जो नौजवान से और उनके शऊर से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मेरे नॉलेज के लिए जरा बताएं 90 की दहाई में क्या था ऐसा? 90 की दहाई में मैं बता देता हूँ कि 90 की दहाई का जो है ना, उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी जारी रहती तो 90 की दहाई की तो पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं का कहीं होता। उसी तरह ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आजकल बार बार कहा जाता है कि हमने सड़कें पुल बना दी, ये मिफ्ता इस्माइल साहब, इन्हीं के मिफ्ता इस्माइल साहब, इन्होंने ये एक महीना पहले एक बड़ा अच्छा फूड फॉर थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये सारी पॉलिसी को क्वेश्चन किया, इस पर सवाल उठाए हैं। और सवाल क्या है, उन्होंने कहा जनाब ये जो हम पिछले 20-30 साल से करते आ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े ब्रिज, बड़ी बड़ी सड़कें बनाते जा रहे हैं, डॉलरों में खर्च कर रहे हैं, इनसे डॉलर नहीं आ रहे, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इसी वजह से है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज का मसला होता है, कभी एकदम 3 हफ्ते के रह जाते हैं तो कभी 6 महीने के तक मैक्सिमम चले जाते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं कि हम खर्चते ज़्यादा हैं डॉलर, बाहर देने के लिए नहीं है, इसलिए ये IMF के पास जाना पड़ता है। वो इसलिए प्रिसाइजली कि ये जो वाइट एलिफेंट्स हमने पैदा किए, ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट थे, इनके वक्त करते वक्त आज भी वो उन्होंने बुनियादी तौर पर जी आप चीन से जो $6 बिलियन की अब ये जो ट्रेन ग्वादर टू खुजराब कर रहे हैं ना, ये ML1 ना करें कि आप अपनी ही ट्रेन को 200-300 आपको 500-650 मिलियन डॉलर का मजीद कर्जा बढ़ जाएगा, वो कहाँ से निकालेंगे? 200-300 मिलियन लगा के एक ही दफ़ा अपनी पुरानी ट्रेन को जो है ना बुलेट बनाने की बजाय मुनासिब ठीक कर लें तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये कि आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से पैसा है। तो 1990 की दहाई का सिर्फ यूँ क्योंकि वोट होता है, ये नज़र आती है सड़क, और तो इसलिए ये सारी, ये मैं नहीं सवाल उठा रहा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि इनके वज़ीर ख़जाना थे, इनके वज़ीर तवानाई थे, इनके बहुत बड़े थिंक टैंक थे, एक मतलब फर्दी थिंक टैंक थे, जो कि आप क्योंकि हट गए हैं तो वो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। सो ये थी 1990 की दहाई। दूसरा, उन्होंने तमाम बातें मैंने कहा है ना, उनके साथ बहस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक और उन्होंने जुमला कहा वहाँ पे
کہ اگر یہ ہو تو دکھا دیجیے گا، بجائے اس کے کہ میں بتاؤں پروڈیوسر صاحب کہ انڈسٹری میں آنے والے پیسے کے بارے میں نہ پوچھیے، نہ پوچھنے کی پالیسی ہونی چاہیے کہ رسیدیں نہ ہوں، بس سرمایہ آنا چاہیے۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک بڑی معاہدہ ہوا ہے، بڑی مشکل سے ترلے منتیں کر کے، ان کی بنیادی ایشو رہتا ہے کہ آپ ہر 2-4 سال بعد ایک ایمنسٹی اسکیم دے دیتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر گورنمنٹ کے دور میں ہوا ہے، پی ٹی آئی سمیت، کہ یہ ایمنسٹیاں دیتے رہتے ہیں، اسے سیٹ جو ہے وہ اپنا وائٹ پنی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارے پروگرام نے بڑی دفعہ ریز کیا ہے کہ جن لوگوں نے لے لی لاسٹ ایمنسٹی میں، اس کے بعد جنہوں نے نہیں لی وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو پکڑیں۔ وہ 6000 ارب کے قریب جو ہے بتایا جا رہا ہے وہ رقم پڑی بھی ہے، اور وہ صرف آپ نے اپنے نادرہ کے اس میں چیک کرنا کس کس کے پاس ڈکلیئر نہیں کی، اور یہ سانسیں ہیں۔ قطع کلامی کی معافی، میاں صاحب کا بھی تو عامر صاحب یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ ثابت نہیں کر پائے تھے پیسے کو۔ یہ جو 2017 کی وہ جو قسمیں کھائی جاتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، تو یہ 2017 کی یہ جو 2 سب سے بڑے فگر تھے، ایک اس میں پورا کلپ نہیں آ سکا، میں نے کویسچن ایک ریز کیا تھا خرم دستگیر صاحب سے، جنہوں نے ڈس ایگری میرے فگرز کے ساتھ نہیں کیا تھا، کہ لوگوں کو بھول گیا $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پیسہ لینا ہے اور باہر دینا ہے، اس کے اندر جو ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، تضاد آ جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، خسارہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک کرائسس ہے۔ دوسرا ٹریڈ کا $5 بلین جو ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی، یہ 2017 کا جو کہتے ہیں۔ لیکن عامر صاحب جب حساب لیا جائے گا، جب پبلک کے پاس جائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ 2018 کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، پھر دوسرے معاملات کو بھی کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جو باقی بھی فار ایگزامپل میاں صاحب کی میں بات کر لوں کوئکلی، کہ انہوں نے کہا جی 2013 میں دیکھیں نا گرے لسٹ سے ہم نے نکالا، تو دوبارہ بھی انہی کی گورنمنٹ میں 2018 میں ہی گرے لسٹ میں ہم دوبارہ چلے گئے۔ سو یہ سلیکٹیولی 2-4 سال کے فگر، اور وہ بھی غلط فگر۔ میں نے کہا نا آج کل فیکٹ چیکنگ بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، تو یہ 1990 کی دہائی کی یہ جو پرابلمز ہیں کہ جی وہ آپ جو کچھ کہہ دیں، 4 اخبار ہوتے تھے، ٹیلی ویژن کی ایج نہیں تھی، لوگ پرانے کلپس نہیں دکھاتے، یہ جو بھی ہم دکھا رہے تھے میاں صاحب کے کلپس جو ہیں یہ ماضی میں کہیں نہیں ہیں، تو آج کل لوگ دکھا دیتے ہیں۔ سو یہ جو نئے دور کے نئے مسائل ہیں، انٹرنیٹ کا دور، سوشل میڈیا کا دور، یوتھ کا دور، یہ اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ میں کہہ دوں گا تو یہ مان لیا جائے گا اور یہ سچ بن جائے گا۔ لوگ کوسچن کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو سردار صاحب صحیح نہیں کہہ رہے عامر صاحب کہ نیا دور ہے، نئی قیادت ہونی چاہیے، 70 سال کے بابے جو ہیں وہ رول نہیں کرنے چاہیے، تو آپ نہیں ایگری کرتے اس بات کے اوپر؟ میں تو پہلے ہی کہا کہ بلاول ینگ آدمی ہیں، ان کو یہ لائن بڑی رائٹلی انہوں نے پک کر لی ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ان کی سیلز پچ یہی ہونی چاہیے تھی کہ باقی واقعی 70+ ہے، مگر میں نے کہا نا کہ اس میں سارے 70+ میں سے جو وہ جو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے متعلق کہ ہی از دی ینگسٹ ٹین آف دا ورلڈ، تو کچھ لوگ ان کو بابا مانتے نہیں ہیں، بہرحال ساری 70+ ہے اور یہ ان کی اچھی سیلز پچ ہے۔ مگر چند صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی جی چند صاحب، چابی والے کھلونے یہ آپ ہی کے متعلق کہا ہے، تو یہ اس پہ میں چاہوں گا آپ کا تبصرہ لیا جائے۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں ہسٹوریکلی میاں صاحب ہمیشہ باپ کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ بڑی تعظیم کرتے ہیں باپ کی۔ تو رہ گئی بات چابی والے کھلونوں کی، تو میرے خیال میں یہ تو اب پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ جینوئن لڑائی میں دیکھیں کب بیساکھیوں کے بغیر انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو، آپ کیونکہ پنجاب میں بھی صحافت کرتے رہے، لاہور سے شروع ہوئے، آپ نے رپورٹنگ سے کام شروع کیا ہے، تو آپ اسلامی جمہوری اتحاد کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے شروع ہوتا ہوا سفر کیسے آگے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے یہ آتے رہے ہر دفعہ، اور کبھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر یہ اقتدار میں نہیں آئے، اور ان کو بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں اور اس وقت بھی مل رہی ہیں۔ لیکن اب وہ جو آپ نے آج میں نے آپ کا کچھ ٹویٹ بھی پڑھے، اب وہ زمانہ چلا گیا، وہ نہ وہ میڈیا رہا نہ وہ لوگ رہے کہ چند لوگوں کو آپ جہازوں میں سفر کروا کے یا اپنے نام پورا وہ جس طرح کبھی غضب کرپشن کی جب کہانی چلا کے، کبھی وہ آپ کو یاد ہے نا لاہور سے 2-3 سینئر لوگ ہوتے تھے جرنلزم کے ساتھ جو منسلک تھے، اب وہ زمانہ چلا گیا۔ اب تو سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اوپن ڈیبیٹ اگر ہو نا میڈیا کے اوپر اب پارٹی لیڈرشپ کی کہ آپ کی وساطت سے
جس میں آپ بلاول صاحب کو بلوائیں, میاں صاحب کو بلوائیں اور دوسری پارٹیوں کو بھی بلوائیں, اوپن ڈیبیٹ ہو جو ایک اس ملک کو آگے لے کے چلنا کیسے, تو پتہ چلے کہ کیا جلدی. صرف یہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں پرانے روایتی طریقے سے الیکٹیبل کی سیاست سے, اور ساتھ ہمیں سپورٹ مل جائے اداروں کی, تو میرے خیال میں مایوسی ہوگی ان کو, اور یہ پھر ٹکر بھی مارنے کے عادی ہیں. اب یہی جو چیئرمین سینٹ کے اوپر یہ جو کہتے تھے, اور اب جو سندھ میں بلوچستان میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, تو کہاں انٹلیکچوئل آنیسٹی کہاں پہ رہ گئی, اور وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ سب ختم ہو گئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف ستھری ہو, یہی ہماری خواہش تھی کہ شاید نون لیگ بھی اسی چیز پہ آ کے کھڑی ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے ہم 1988 میں چلے گئے ہیں پھر واپس. جی, آپ یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہاسٹائل کویسچننگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں, اور جہاں بھی جاتے ہیں اوپن پریس ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین کا بھی ماننا پڑتا ہے, وہ بھی کافی دفعہ اس طرح کی ہاسٹائل کویسچننگ لے سکتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کا مجھے یاد نہیں ہے کہ آخری دفعہ انہوں نے کب اپنی منظور نظر ایک ٹولے کے علاوہ کبھی کسی کو الاؤ کیا گیا ہو یا کوئی پریس کانفرنس کی ہو جس میں ہمارے جیسے لوگ بھی جا کے ان سے کچھ پوچھ سکے. یہ ہوا ہی نہیں, اور نہ ہی مجھے ہونے کا امکان ہے. مگر میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج بار بار جا کے نا 1990 کا بہت ذکر کیا, آپ نے آئی جے کا ذکر کیا, ہمیں تو وہ بالکل یاد ہے, ہمارے تو سامنے وہ بنی اور بالکل آنکھوں کے سامنے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, تو لوگوں کو بھول گیا ہے, تو وہ اپنی اس کی تشریح کرتے ہیں. انہوں نے آج بار بار کہا کہ 1990 کی اگر مجھے نہ نکالنے دیا گیا ہوتا تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جانی تھی, پاکستان نے سپر پاور بن جانی تھی. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ 2 دفعہ 1990s کا یہ جو انہوں نے نکالا, اپنا ان کو یاد ہے کہ مجھے 2 دفعہ نکالا, پر انہوں نے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نکالا, اور 96 میں کیونکہ اس کا گواہ تھا جب نکالنا کا ڈیل بن گئی تھی فاروق لغاری صاحب کے ساتھ, تو میں نے وہ تصویر بھی آج انٹرنیٹ پہ شیئر کی ہوئی ہے. ہمیں بلا کے بتایا گیا کہ جناب ہماری کہانی سیٹ ہو گئی ہے, اور اسی طرح ہی 1990 میں 2 گورنمنٹ, اور پھر آپ کو میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا بھی بتایا گیا تھا آپ کو. جی بالکل وہ بھی. تو یہ 1990 کی جو اپنی سلیکٹیولی ان کو یاد ہے 2 گورنمنٹیں جو انہوں نے نکالی, اس کا ذکر نہیں کرتے. جو ان کی نکلی اس کا بہت زیادہ وہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے ابھی جو باہر تھے تو جس طرح جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ذکر انہوں نے کیا کہ شاید صاحب ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, تو کبھی نہیں انہوں نے جنانی کا کبھی ذکر کیا. انہوں نے کبھی حمید گل کی ڈاکٹرائن کا ذکر کیا. اب جہاں بھی جب بھی بی بی کے خلاف عدم اعتماد ہوا یا بی بی کو نکالا گیا یا بی بی کے 1988 میں بی بی کو صوبہ پنجاب نہیں دیا گیا, حالانکہ ممبر زیادہ تھے, آزاد ممبر شامل کروا کے میاں صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا. پھر جنیجو صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا, نگران وزیر اعلیٰ خود بنے, خود الیکشن کروائے, تو محمد خان جنیجو ان کا پرائم منسٹر تھا, اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے سیدھا ضیاء الحق کے, اور پھر ضیاء الحق کے نظریات کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, فائدہ لینے کی ووٹ کو عزت دو, پھر ووٹ کو عزت دو کے ساتھ جو کچھ کیا, اور پھر پرانا 1990 کا ذکر کرتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کا دور ہے. جتنے پرانے بینک بیچے کبھی اس کا ذکر کیا, کبھی گھی کارپوریشن کا, ڈی ٹی ایس کا, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کا, بڑے بڑے اداروں کا, کھاد کی فیکٹریوں کے بیچنے کا کبھی ذکر کیا کہ جو اپنے کرونیز کو بیچی گئی, تو کبھی نہیں ذکر کیا کسی نے. تو میرے خیال میں یہ, لیکن پبلک کو تو پتہ ہے, اور میں یہ بات بتا دوں کہ پبلک ایک چیز تیار کر کے بیٹھی ہے کہ نون لیگ کو ہر صورت میں شکست دینی, اور جہاں پہ نون لیگ کے مقابلے میں جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جس پارٹی سے بھی ہوگا اس کو لوگ ووٹ دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نون لیگ کو ہرانے کے لیے بے شک نون لیگ کے کندھوں پہ, بساکھیوں پہ جو مرضی جتنے مرضی باپ آ جائیں, یہ الیکشن باپ اور بن باپ ہوگا. یہ چند صاحب آج کل بہت زیادہ لفظوں کی جنگ چل رہی ہے, ان کی طرف سے بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس آتی ہیں. بلاول صاحب بھی پوری جو ہے کسر نہیں چھوڑ رہے, مگر وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے پپیاں جپیاں کرتے ہیں, پھر یہ والا سلسلہ تکرار والا شروع ہو جاتا ہے, پھر پپیاں جپیاں, تو یہ کچیاں پکیاں کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں, بڑی عامر صاحب سیدھی سی بات ہے کہ یہ اس کا ہم نے نقصان ہی اٹھایا ہے, لیکن ڈیموکریسی کے لیے, ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے, اور جو پیپل پارٹی کے اندر ایک طبقہ ہے جو کے پی کے سے یا پنجاب سے
وہ تو کھل کے ان کو بتاتا ہے، پارٹی کو بھی ہم کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ رگڑا انہوں نے کہا تھا ولی زرداری کے اوپر تشدد ہو، وکٹمائزیشن ہو، جو کوئی کیسز ہو، یہ وہی سارے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ اب بھی ہو، کیونکہ جو بھی پاپولر پنجاب میں ہوتا ہے یہ اس کو رگڑنے کے لیے ان کے کندھے حاضر ہو جاتے ہیں. اور لیکن ہمارے چند سندھ کے دوست ہیں پارٹی کے جو پپیوں جفیوں کے بڑے قائل ہیں، اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن محنت تو ہم پارٹی کے اندر ان کی کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آ جائے کیا ہوتا ہے. اور امید ہے ہماری چاند صاحب آپ کیونکہ سچی باتیں کرتے ہیں تو اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں کہنے پہ کہ یہ جو ٹرم جتنی مس یوز ہوتی ہے نا کہ جمہوریت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور ملک قوم سلطنت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتے ہیں، یہ سیاسی نظریے ہوتے ہیں اور وہ اس کو جو مرضی الفاظ استعمال کر لیں، اور یہ سیاسی منافقت ہوتی ہے کہ آپ اپنا منشور چھوڑ کے تو آپ بالکل ان لوگوں کے مخالف جو آپ کے سیاسی مخالف ہوتے ہیں جن کے نظریے کی بھی آپ مخالفت کرتے ہیں اور پھر کٹے ہو کے ہو جائیں. میرے خیال میں جی آپ کی بات میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، میں اس پہ کمزور فوٹنگ پہ ہوں، اس لیے میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. انٹلیکچوئل آنیسٹی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور کبھی کبھی ہم نے کمپرومائز کیے ہیں، لیکن ایک بات میں بتا دوں، اس ملک میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے، باقی ساری اینٹی پیپلز پارٹی بنائی گئی ہیں. اور اینٹی پیپل پارٹی سوچ کیونکہ بھٹو صاحب کے فلسفے کو لے کے آج تک انٹرنیشنلی یا نیشنلی پیپلز پارٹی کے خلاف ہی جماعتیں بنائی گئی ہیں. آپ سندھ دیکھ لیں، آپ پنجاب دیکھ لیں، آپ کے پی کے دیکھ لیں، باقی جو جماعتیں بنائی گئی ہیں وہ کبھی پھر جب تھوڑی سی بیساکھیاں ہٹتی ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اب تھوڑا سا حالات چینج ہو گئے ہیں. اب اندازہ ہو جانا چاہیے ہمارے انجینئرز کو بھی کہ اس ملک میں جینون پالیٹکس لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جینون جمہوریت لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، رول آف لا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ووٹ استعمال کریں وہ صحیح معنوں میں جدھر ہم استعمال کرتے ہیں ادھر استعمال ہو. اور اگر اس کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو یہ ملک میں پہلے بھی کبھی فائدے میں نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہوگا. اور جو ہم تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں یہ سفر مزید تیز ہو جائے گا خدا نخواستہ. اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جہاں انارکی چھوٹی موٹی پھیلی ہوئی ہے اور یہ انارکی بڑھ سکتی ہے. چاند صاحب یہ آپ نے ابھی جملہ کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ خوش فہمی کی میں مبتلا ہے اور پنجاب سمیت جہاں بھی لوگ یہ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے لوگ ان کے مخالف جو بھی ہوگا اس کو کینڈیڈیٹ جیتیں گے. پر یہاں ایک جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ بھی شکایت کر رہے ہیں، ان کی تو فیلڈ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ ہوا کے ساتھ سر میں یہ کہہ دوں کہ ان کا یہ کہہ رہے ہیں جی ہوا چل پڑی ہے اور ہمارے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور جدھر جا رہے ہیں تو وہ بڑی بیسس ہے. انہوں نے بلوچستان گئے 30 بندے اکٹھے کر دیے، وہ مزید وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ میں بھی یہی ہے. تو ان کے تو بالکل وہ خوش فہمی ہے، آپ کہتے ہیں خوش فہمی ہے. دیکھیں پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو ہم نے کیا مانگنی ہے، ہم نے تو الیکشن لڑنے ہیں. لیکن جو الیکشن ڈے ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا جوڈیشری یا ہمارے وہ طاقتور طبقے وہ کوشش کریں گے کہ فیئر ہو تاکہ اس الیکشن کریڈیبل ہو. اگر خدا نخواستہ الیکشن کی جگہ سلیکشن ہوئی تو پھر آفٹر الیکشن آپ اس ملک کی نہ معیشت کو سنبھال سکیں گے، نہ یہاں سیاسی استحکام آئے گا، نہ آپ صوبوں کے اندر دوریاں ختم کر سکیں گے اور بڑھیں گی. اور جو آپ کی بارڈرز کے اوپر صورتحال ہے اس کو آپ کا دشمن اور اس کو پروان چڑھائے گا، اس کو موقع ملے گا کہ جب عدم استحکام اس ملک میں پیک پہ چلا جائے گا تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ریاست کو بچانے کے لیے ہمیں سب لوگوں کو پولیٹیکل جماعتوں سمیت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور ہمیں بہتر فیصلے کرنے چاہیے، مل کے بٹھانا چاہیے. کرائسس کے ساتھ نپٹنے کے لیے کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے، سب کو ایک نظر سے دیکھ. مگر یہاں لاڈلے کا یہ مجھے اس وقت سب سے بڑا سیاسی سوال ہی یہ ہے کہ 30-40 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو لاڈلا کہلاتا ہے وہی جیت جاتا ہے. اب کیا یہ دنیا بدل گئی ہے
کہ یہ لاڈلا کہلوا کے یہ جیت جائیں گے، یہ پرانا وہی طرز فکر رہے گا؟ دیکھیں جی، جو شہروں کی صورتحال ہے وہاں تو دنیا بدلی ہوئی ہے. ہم دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں دڑے بنیوں کا ووٹ ہے، پاور پالیٹکس کا ووٹ بھی ہے، تھانے داروں کا ووٹ بھی ہے، انتظامیہ کا ووٹ بھی ہے. انتظامیہ بھی اثر ڈال رہی ہے، اور اس وقت پنجاب میں انتظامیہ فل کمپین کر رہی ہے پی ایم ایل این کی. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ جو سیزنڈ آدمی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ان ساری خامیوں کوتاہیوں کے باوجود وہ ان لاڈلوں کو شکست دے گا. اور جو بھی لاڈلا ہوگا وہ سمجھیں، جو لاڈلا ہوگا وہ اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. لیکن عوام کی جو ہے نا، عوام اس کی وکٹم ہے. عوام ہمیشہ لاڈلے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہروں کے اندر آسان نہیں ہوتا لوگوں کو توڑ مروڑ کے ایک طرف ہانک لینا، مگر گاؤں میں کیونکہ آپ بڑے پرانے سیاست کے اسٹوڈنٹ ہیں ہماری طرح، تو یہ یہاں کوئی کانسٹیٹوئنسی تو پنجاب میں خاص طور پہ رہ ہی نہیں گئی ہے کہ جس کے اندر ایک نہ ایک شہر نہ آتا ہو. سو وہ مکسڈ ہیں. سو وہ کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ آپ 80% رورل اس سے انتظامیہ کے ذریعے اور جو آپ بتا رہے ہیں پرانے طریقہ واردات سے لے لیتے ہیں، مگر شہر کے اندر کا جو 30 سے 50% ووٹ ہے وہ ایک دم چینج کر دیتا ہے. لیکن جی اربن کے اندر تو بالکل ہی بڑی واضح صورتحال ہے کہ لوگوں کی محرومیاں، لوگوں کا دیکھیں نا، آپ جتنے سال انہوں نے پنجاب میں حکومتیں کی ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ ہمارے سرگودا میں آ جائیں، منڈی باؤدید میں آ جائیں، جیلم میں چلے جائیں، آپ جس مرضی رورل ساؤتھ پنجاب کے شہر میں چلے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کس نے پنجاب میں زیادہ عرصہ حکومت کی ہے، کون اس کا بینیفیشری رہا ہے. تو اس کے اوپر عامر بھائی آپ دیکھیں گے آپ کو سرپرائز ملے گا. یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ عوام سرپرائز دیں گے. اچھا چند صاحب، میرا سوال ہے جو ہر ایک عام آدمی بھی سوچ رہا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات، اگر ابھی حال ہی کی بات، ابھی کی تک کی بات کروں تو بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. 16 مہینے تک جب تک آپ لوگوں کا اتحاد رہا تو بہت دوستیاں بھی تھی، ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے، میل ملاقاتیں بھی ہیں، کبھی کراچی کے دورے ہو رہے ہیں، کبھی پنجاب کے اندر آ رہے ہیں، قانون سازی میں بھی باہمی مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے ووٹ اپنا دیا جا رہا ہے. یہ الیکشن کی ضرورت ہے جو اس قدر اختلاف آپ لوگوں کا بڑھ گیا ہے، یا آپ لوگوں کو بھنک ہی نہیں پڑی 16 مہینوں کے اندر کہ اگلی مرتبہ جو سپورٹ ملنے والی ہے اس میں نون لیگ کا کندھا مضبوط کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہمیں تو تھا کہ یہ فیئر ماحول بنے گا. ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی غیر آئینی کام نہ ہو. پی ٹی ایم نے کہا تھا سسٹم کو کولیپس کریں، استعفے دیے جائیں، اور بلاول صاحب کھڑے ہو گئے، پیپل پارٹی کھڑی ہوگی کہ نہیں ہم استعفے نہیں دیں گے، اور ہم پی ڈی ایم سے نکل گئے. اے این پی اور پیپل پارٹی دونوں نکل گئے. تو ایک آئینی پوزیشن لے کے نکلے نا. اس کے بعد حکومت عدم اعتماد ہوا، ان کو وزیر اعظم بنایا، اور ہم نے کہا چلو اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں، قربانی دی. پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا. پیپل پارٹی نے وزیر اعظم بنایا. آپشن پیپل پارٹی اگر نہ کھڑی ہوتی ساتھ تو شہباز شریف کو نہیں وزیر اعظم بن سکتے تھے. ہم اس گناہ میں شریک ہیں، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، اس ملک کی اسمبلی کی مدت پوری کرنے کے لیے، اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے پیپل پارٹی نے بلاول صاحب کا شہباز شریف کیبنٹ میں وزیر خارجہ بننا، اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ پیپل پارٹی کا چیئرمین ہو اور ان کی کیبنٹ میں منسٹر ہو، اس کا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس چیز کو ہم تو بار بار تانے بھی سن رہے ہیں، سارا کچھ سن رہے ہیں، لیکن یہ قربانی دی کسی بڑے مقصد کے لیے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ساتھ ہی اپنی کھچڑی پکائیں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا اور نہ ہمیں اس کی توقع تھی. ہمیں تھا کہ فری اینڈ فیئر ماحول ملے گا، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، کسی کا بازو مروڑ. لاسٹ کوئکلی میں کہوں، آپ کو خیال میں کیا ہوا کہ ایک دم سے یہاں پہ ہوا بلاول صاحب کی بھی اتری ہی چل رہی تھی کہ جی نیکسٹ پرائم منسٹر وہ ہوں گے، تو ایک دم ایسا کیا ہوا کہ ایک دم پلڑا جو ہے وہ بالکل دوسری طرف چلا گیا؟ اچھی بات ہے جی، یہ کوئی پتہ نہیں ہمیں. ہم تو اس طرح شاید ہم کسی کا بازو نہیں مروڑنا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی بازو مروڑنے کی، اور انہوں نے وہی بازو مروڑ جو پیپل پارٹی کے خلاف استعمال ہوا گڑیا، وہی آج پی ٹی آئی کے ساتھ، دوسرے پولیٹیکل ورکروں کے ساتھ، مسلم پارٹی کے ورکروں کے ساتھ یہی کروا رہے ہیں جو اسلامی جمہوری اتحاد کے دور میں، جو پہلے بھٹو صاحب کے پھر بی بی شہید کے دور میں ہوتا ہے، اسی کا تسلسل. کون بینیفیشری رہا ہے؟ مخصوص ایک طبقہ جو پیسے کے بل بوتے پہ، دولت کے بل بوتے پہ میڈیا کو بھی سرنگو کر لیتا ہے،
جوڈیشری کو بھی کر لیتا ہے اور انتظامیہ تو اس کے ماتحت ہوتی ہے آلریڈی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ چند صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بے شکریہ. ابھی عامر صاحب کیا خیال ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں استادہ ترین قسم کے اوپر, جو کہ گجرات کے چودھری صاحب نے اٹھا لیا. پرویز الہی صاحب نے کہا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کسی نے نہیں کہا پریس کانفرنس کرنے کا. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ویسے ہی قسمیں نہ کھائیں. شیخ رشید صاحب بھی قسمیں کھا رہے ہیں, یہ بھی کھا رہے ہیں, تو ہم ویسے ہی مان لیں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر رہے, تو ساتھ میں جو ہے آج کل سب سے جو میں اطلاع دے دوں آپ کو کہ آج کل جو اصل سین ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اب آپ پکنک چل رہے کہ ماحول کیا بنا ہوگا وہاں پکنک, آپ امیجن کریں نا کہ ایک وقت میں وہاں پرویز الہی صاحب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی ہیں, اس کے بعد شاید شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, اور ابھی حال ہی میں فواد چودھری صاحب بھی وہیں لے جائے گئے ہیں. ان کا بھی گیڑا لگایا گیا. اب وہاں پہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ جو بار کی ہوتی ہیں, وی وی آئی پی ہوتی ہیں, تو ان کو باہر دھوپ سیکنے کے لیے نکالا جاتا ہے, تو وہاں ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے. تو بلکہ ان کے متعلق تو انہوں نے کچھ خبر بھی چل رہی تھی, وہ کوئی ڈیلیگیشن آیا تو وہ ملا ہے. تو وہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں دعوے سے بتا رہا ہوں کہ امریکی ڈیلیگیشن ہے, کوئی خان صاحب سے ملا ہے. تو ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, کلیگ بھی ہیں, منصور علی خان صاحب, انہوں نے کہا ایک کان لا کے بیٹھے رہتے ہیں, کیڑیاں آواز آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے نا وہ میرے ساتھ والی بیرک میں ہے, کان لا کے بیٹھے رہتے ہیں. سو وہاں پہ ایک ایم شور جو ہے ایک پتہ نہیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ماحول ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب وغیرہ ان کا ایک بڑا کمال ہے کہ انہوں نے جو جیل بھی ہے, ان کے گھر کا کھانا بڑا مشہور ہے. اچھا, ویسے ان کی صحت آج کل کچھ بہتر نظر آ رہی ہے پرویز الہی صاحب کی؟ میں کہہ رہا ہوں وہاں آرام مل رہا ہے, اور وہ جو ہے حوصلے میں ہیں, یہ ماننا پڑتا ہے کہ حوصلے میں نظر آتے ہیں, کہ یہ امید نہیں تھی پرویز الہی سے, بالکل یہ امید نہیں تھی اس خاندان میں. کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جو اتنا سروائیور رہا ہو, جس کو کہ ٹوکن میں ایک دفعہ پہلے جو ہے چودھری شجاعت وغیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے جیل جانا پڑا تھا, اور وہ بھی نائید خان نے بڑی, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کو بہت سہولتیں میسر کروائی تھی ساری. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مریم بی بی جس بیرک میں رکھوائی گئی تھی, اس کے اوپر پیسہ میں نے خرچ کے ٹھیک کروایا تھا, یہ چودھری شجاعت صاحب نے مجھے خود بتایا تھا. تو وہ یہ ان سے امید نہیں تھی کہ یہ جیل کاٹ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ ابھی تک انہوں نے وہ پریس کانفرنس تو نہیں کی ہے ابھی تک, اور جو کاٹ رہے ہیں یہ پرویز الہی صاحب سے میں بھی سرپرائزڈ ہوں. میرے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح کی جیل کاٹیں گے, اور حوصلے میں نظر آتے ہیں. دیکھیں کب تک. ایک اور امید مجھے نہیں تھی, پرویز الہی صاحب کو بڑا حلفاً وہ کہتے ہیں, یقین ہے انہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری میں, اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی. یہی بات ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن صاف اور شفاف ہوگا, اور یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے بغیر کیا قابل قبول ہوگا عامر صاحب, یہ ایک کوشچن مارک ہے. صدر صاحب پہ ہم آتے ہیں, مگر یہ جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں یا ابھی افضل چند صاحب جو کہہ رہے ہیں, اس کی ایک منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں جو 19-20 سے 17-20 کا فرق ڈالا جاتا ہے, اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا, اگر لوگوں کا جوش و خروش رہا, اگر جو ہے ویو چل گئی, تو پھر کوئی 5 اور 20 کا فرق کوئی نہیں ڈال سکتا. آپ کسی کو جو ہے نا, اور شہروں میں جس طرح افضل چند صاحب کہہ گئے ہیں, وہ بڑے مکینک ہیں, وہ یہ انتخابی سیاست کے بہت بڑے مکینک ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شہروں کے اندر, لاہور کے اندر جو وائبز آ رہی ہیں, مینار پاکستان کے جلسے میں لوگ نہیں گئے, شہروں کے اندر کیسے آپ لوگوں کو مجبور کریں گے. گاؤں کے اندر وہ بالکل جو ہے رورل کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہاں پہ پنجاب میں خاص طور پہ انتظامیہ, کینڈیڈیٹ, یہ وہ دبا دبو کے فرق جب. مگر وہاں بھی آپ دیکھیں نا, حال ہی میں جو بائی الیکشن ہوئے تھے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, اپنی انتظامیہ تھی, اپنی چیف منسٹر تھا, اور الیکشن کمیشن بھی اپنا تھا, سارا کچھ ہی اپنا تھا. پورا زور لگا لیا تھا انہوں نے, اور ونڈز بھی ان کے فیور میں چل رہی تھی. مگر یہ سارے بائی الیکشن پنجاب کے اندر ہارے. بھی نون لیگ نے جو کنونشن کیے ہیں یا جلسے کیے ہیں, انتظامیہ خالی تھی, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو ہے ماضی میں کافی دفعہ ہوا ہے کہ اگینسٹ دی وشز. یہ تو خیر بہرحال کہنے کو ابھی بھی ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو رزلٹ آئے تھے فار ایگزامپل مشرف کے 2002 میں جو ہے,
وہ 2002 میں ان کی ماشاء اللہ تھا اور مشرف صاحب پوری طاقت میں تھے اور وہ ان کو سمپل میجارٹی نہیں ملی تھی، تو 20-22 جو ہے پیٹریوٹ کے راتوں رات جو ہے پیپلز پارٹی کے لوٹے بنائے گئے، ان کو اس کا حصہ بنایا گیا کیو کا. اور پھر بھی ایک شاٹ تھا اعظم طارق کو جھنگ سے جیل سے لا کے تو وہ ووٹ ڈلوا کے ایک ووٹ سے حکومت بنی تھی. اگین 2008 کے اندر بھی یہ دھچکا لگا تھا. سو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگر یہ صدر صاحب کا یہ ہے کہ وہ ان کی اب نا میں سمجھتا ہوں ان کی وہ نا کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی. وہ ابھی نہ تو جو ہے گھر کے رہ گئے ہیں اور نہ ہی باہر کے رہ گئے. میں اس لیے وہ محاورہ نہیں دو غلطی سے میری بات سنیے، آپ نے صدر صاحب کی بات کی، سوال آپ صدر صاحب سے جو ہے نا ان کی پارٹی بھی نالا ہے، جو مرضی وہ یہ کمپنسیٹ کر لے کہ انہوں نے جس طریقے سے قانون پاس کیے اور اس پہ ایک بالکل ایک بہانہ بھی بنایا، بڑا فرسودہ سا بہانہ کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ میں نے سائن کر دیے تھے کہ نہیں کیے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی، سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کا جو اختیار تھا جہاں پہ الیکشن اناؤنس کرنے کا ڈیٹ کا وہ آپ نے کیا نہیں، اور جہاں اختیار نہیں تھا وہاں آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. عارف الوی صاحب کے بارے میں مجھے یہ بتائیے، وہ کنفیوز ہیں یا کوئی سیاسی چھتری کی تلاش میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب شہباز شریف صاحب سے حلف لینا تھا تب وہ ریلیکٹنٹ تھے، وہ گریزا، انہوں نے کہا میں نہیں لینا. آج وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بنتے تو میرے عہدے کا تقاضا ہے، میں پابند ہوں کہ میں ان کا حلف لوں گا. نہیں، وہ تو یہ ان کو پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. صدر کی آفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی پسند ناپسند جو ہے وہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب سے حلف نہ لے کے ان کی کیبنٹ سے نہ لے کے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار حرکت تھی. صدر کا آپ اپنے آفس کی تکریم کرتے ہو نا، آپ اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے بطور صدر، بطور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے، بطور نیشنل اسمبلی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، یہ سارے آئینی ہوتے ہیں. ان سب کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو اپنی جاب کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے فلانا پسند نہیں ہے. تو یہ ایک میرا حال ان کو یہی اس وقت بھی یہ کرنا چاہیے تھا اور اب بھی یہی کہنا چاہیے. مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک اف ہے کہ نواز شریف صاحب اگر الیکٹ ہو گئے تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ بھی ایک ہے، مگر یہ بھی سوال باقی ہیں، سیاست کے بھی یہ سوال باقی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی تو ووٹ پڑ جائے گا، مگر یہ کیا وہی پی ٹی آئی ہوگی یا یہ کوئی اور پی ٹی آئی ہوگی؟ کیا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کو لیڈ کون کر رہا ہوگا؟ جو لیڈ کر رہا ہوگا وہ جیل سے کر رہا ہوگا، باہر سے کر رہا ہوگا، ضمانت پہ ہوگا، اور کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں؟ اور یہ تو یہ سوالات ہیں ابھی کہ ماضی کے ملے جلے جذبات ہیں، لیفٹ کے بھی دونوں سائڈ کے آرگومنٹ موجود ہیں. یہ بھی موجود ہے کہ جناب اگر میں کہنا چاہوں کہ بڑا مشکل ہے جناب یہ نہیں اس دفعہ تو ان کے لیے، مگر اگر میں یہ پوزیشن لے لوں کہ نہیں جناب اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، تو آرگومنٹ ہے یہ، اٹس آل اپ ان دی ایئر. تو اس کے فیصلے ہونے ہیں اور یہ میدان میں ہوں گے. ایک اور فیصلہ بھی گھوڑا ہوگا، تلوار ہوگی اور میدان ہوگا. بالکل، اس گھوڑے اور میدان کے ساتھ یہ سارا دیکھنا ہوگا کہ نئی جو شکل آپ پی ٹی آئی کی بتا رہی ہیں وہ عوام کے لیے بھی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.